Assalamu alaikum dear all viewers and members. Raja Mohammad Siddiq here. I'm a certified dermatologist and cosmetologist. I'm also student of telepathy. आप मुझे साइकेट्रिस्ट भी कह सकते हैं। देखिए नफ्सियात क्या है, नफ्सियात के क्या मामलात हैं, इसका हमारी जिंदगी पे क्या असर होता है, वो इंशाअल्लाह ताला आप आगे इंशाअल्लाह मेरे वीडियो लेक्चर्स में सुनते रहेंगे और आपको समझ भी आती रहेगी। आज जो हमने वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो उस वीडियो का मतलब है या इसका मकसद है, हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जिस टॉपिक का नाम है शक। मेरी एक जो क्लाइंट है उन्होंने ये मुझे क्वेश्चन किया कि सर आप मुझे बताइए कि शक के बारे में आप क्या कहते हैं, ये शक को कैसे दूर किया जा सकता है। तो उन्हें मैंने चूंकि ये कहा था कि शक एक ऐसी चीज है जब तक हम इसको समझे नहीं, या जिस बंदे के लिए हम ये बात करेंगे, जिसको हम शक के मुतल्लिक एडवाइस कर रहे हैं, जब तक उसकी कंप्लीट डिटेल्स हमारे पास मौजूद ना हो, शक के ऊपर एडवाइस करना या शक के ऊपर बात करना बिल्कुल फजूल है, बेकार है। लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे ये कहा कि सर आप इस पे रोशनी डालिए और एक पैरामीटर हमें कम से कम बता दीजिए कि किस तरीके से शक को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इसको समझा कैसे जा सकता है और इससे छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर ऐसा कोई भी मेल फीमेल, ऐसा कोई भी कपल, ऐसा कोई भी इंसान जो किसी तरह से शक की बीमारी में मुब्तला है या शक से जान छुड़ाना चाहता है, तो मैं उसके लिए हेल्प कर सकता हूं, उसके लिए काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई फीस या कोई चार्जेस नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शक क्या है। तो याद रखिए कि शक एक ऐसा नासूर, शक एक ऐसा जहर है जो रिश्तों को, इलाकों को और खानदानों को तबाह बर्बाद करके रख देता है, और इससे बचने का तरीका इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा। दूसरे नंबर पर हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि शक की इकसाम क्या है। वैसे तो शक को बहुत सारी कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, लेकिन समझने के लिए या समझाने के लिए अगर मैं आसान से आसान तरीका इस्तेमाल करूं तो मैं इसको 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। ये वो 3 पैरामीटर्स हैं जो मैं ड्यूरिंग काउंसलिंग फॉलो करता हूं अपनी जात के लिए, अपने क्लाइंट की जो बेहतरी के लिए, उसको समझने के लिए। सबसे पहले जो शक मेरी नजर में है वो है शक के हकीकी, शक जो कि हकीकत से मबनी हो, और दूसरा है शक फर्जी जिसे वहम, गुमान। तो इसलिए शक के फर्जी जिसका कोई वजूद तो नहीं है लेकिन हम उसको अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, सवार कर लेते हैं। और तीसरी कैटेगरी का जो शक है वो है शक हसद, ऐसा शक जो कोई दूसरा, जो कोई मुखालिफ, जो कोई दुश्मन हमारे दिलों में डालता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शक हकीकी क्या है, जो मेरे नजर में जिसको मैं शक हकीकी कहता हूं वो क्या है। मिसाल के तौर पर आपका दोस्त जिसने कभी आपके साथ कोई बगावत की हो, कभी आपको कभी धोखा दिया हो, कभी आपके साथ कोई ज्यादती की हो और आपने उसको माफ कर दिया हो, ठीक है, और बाद अज़ां आपने उसके अंदर ऐसी कोई मूवमेंट दोबारा से नोट की हो, तो ऐसे में शक करना बिल्कुल हकीकत है। इसी तरह से अगर आपकी बीवी है, उसने आपके साथ कोई धोखा किया, आपके साथ कोई बेईमानी की, इसी तरह को कारोबार में, मुलाजमत में, तो बहुत सारी चीजों में जब आप किसी को माफ करते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर वो इंसान दोबारा से ऐसी कोई मूवमेंट कर रहा होता है तो उस वक्त हमारी जो सिक्स्थ सेंस है वो हमें अलर्ट करती है कि यहां पे कुछ होने वाला है, और वो होना उसको शक की नजर में हम देखते हैं, उसको शक के पैरामीटर से हम फॉलो करते हैं, और ये होती है शक हकीकी कि जिसका वजूद जो है वो होता है, मौजूद होता है, हमारे पास सॉलिड रीजन होती है उसके ऊपर अलर्ट होने की। और दूसरा जो शक फर्जी किस्म की कैटेगरी में जो फॉल करता है वो कुछ इस तरह से होता है कि हम लोग, होता तो कुछ नहीं है लेकिन हम अपने ख्यालों में, अपने ज़हनो गुमान में उसका तसव्वुर बना के बैठ जाते हैं। जिस तरह के अगर किसी की बीवी खूबसूरत है तो वो शायद इस तरह का गुमान लगा के बैठ जाए, अगर शादी के बाद उसको पता चला कि उसका तो शादी से पहले किसी के साथ अफेयर था तो फिर भी उसमें ये जहन में ये फतूर पैदा हो सकता है। इसी तरह से दोस्तों के मामले में, इसी तरह से मुलाजमत के मामले में, जैसे कि आप कह लीजिए कि आपने बहुत मेहनत की हो और आपके जहन में आप अभी अपनी मेहनत उस तरह से कर नहीं रहे, लेकिन आपको लगता है कि आप मेहनत कर रहे हैं और आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, तो फिर भी ऐसा शक जो है आपके अंदर पैदा हो सकता है। तो इसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं। चूंकि ये टॉपिक लंबा या इसको लेंथी मैं नहीं करना चाहता, मैं मुख्तसरन बात करूंगा। और तीसरी जो कैटेगरी हमने बात की जी वो है
حسد کہ جب کوئی آپ کو خوش دیکھتا ہے, جب کوئی آپ کی ترقی دیکھتا ہے, تو وہ آپ کے اس ترقی اور اس کامیابی کے دوران یا اس درمیان جو لوگ حائل ہوتے ہیں ان کو آپ کے خلاف کرنے کے لیے شک جیسی جو لعنت ہے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو مختصراً ہم اگر بات کریں, میں اگر آسان سے لفظوں میں شک کی ایک اور ڈیفینیشن اگر آپ کو بتاؤں تو میری اپنی پرسنل آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ شک, اشک, رشک اور مشک, یہ دیکھنے میں شاید شاعرانہ طریقہ لگے لیکن ان کا وجود بہت گہرا ہے. کیونکہ کہتے ہیں عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا. جب آپ کی ترقی, کامیابی, سپوز میاں بیوی ہیں, آپس میں بہت محبت ہے, آپس میں بہت جسے کہتے ہیں ہمدردی اور دل لگی کا ایک فیکٹر ہے, تو یہ جب مشک, یہ خوشبو جب محلے میں, جب فیملی میں پھیلتی ہے کہ یار یہ تو بڑے خوش قسمت ہیں, وہ تو اس کی مطلب بیوی سپوز اس کے بارے میں کہ جی اس کی تو ہر بات مانتا ہے اس کا ہسبینڈ, اور ہسبینڈ کے بارے میں کہ جس کی بیوی تو اس کی ہر بات مانتی ہے, بڑی خوبصورت ہے, وہ بڑا چارمنگ ہے, یہ ہے. تو یہ جو مشک ہے, یہ جو افواہ ہے, جب یہ پھیلتی ہے تو پھر کیا پیدا ہوتا ہے؟ جب مشک پھیلتی ہے تو پھر رشک پیدا ہوتا ہے. رشک, حسد, کاش کہ میرے پاس بھی ایسا ہوتا, تو وہ حسد پھر اشک میں بدل جاتا. اور اشک کیا کہ رونا آتا ہے کہ میرے پاس ایسا کیوں نہیں, میں ایسے کیوں نہیں کر سکتا, مجھے یہ حاصل کیوں نہیں ہو سکتا. تو پھر جب مشک سے رشک اور رشک سے اشک جب بنتے ہیں تو پھر شک کی جو گنجائشیں ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. پھر ایسے لوگ جو آپ سے حسد کرتے ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا, پھر وہ آپ کے اندر نفرت کے بیج بونے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں وہ پھر میاں بیوی ہو, ہاں وہ ایک بوس, ایک امپلائی ہو, ہاں وہ دو بھائی ہو, ہاں وہ دوست ہو. اس لیے کسی بھی چیز کے اندر جب بھی اعتدال نہیں ہوگا, اس کی باؤنڈریز نہیں ہوں گی, تو وہ دشمنی اور نفرت کا شکار ہو جائے. اور شک جو میاں بیوی میں آ جاتا ہے تو طلاقیں ہو جاتی ہیں. سو آج کی اس ویڈیو میں آج آپ یہ سیکھیں گے, سمجھیں گے کہ شک میاں بیوی میں آ جائے, دوستوں میں آ جائے, بھائیوں میں آ جائے تو اس کو کیسے بچا جا سکتا ہے, کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا کہ میاں بیوی کا رشتہ جتنا مضبوط ہے اتنا ہی کمزور بھی ہے. میں ایک آپ کو اوورآل فارمولا بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے شک جیسی لعنت سے بچا جا سکتا ہے. سب سے پہلے کسی بھی رشتے میں, میاں بیوی ہو, دوست, عزیز و اقارب, رشتہ دار, کوئی بھی ہو, اگر آپ اپنی خوشی کسی ایسے انسان سے شیئر کرتے ہیں جس کے پاس اس جیسی یا اس سے متعلقہ کوئی خوشی نہ ہو, تو پھر یہ ہونا لازم ہے. اسی لیے دین کو اگر آپ اسٹڈی کریں, دین کو اگر آپ سمجھیں, تو دین نے بھی یہی بار بار کہا ہے کہ نہ تو حسد کرو اور نہ ہی کسی ایسے کوئی سامنے کسی ایسی چیز کا ذکر کرو, جیسے کہ بیمار کے سامنے اپنی صحت پر اترانا, غریب کے سامنے اپنی دولت پر اترانا, اور کمزور کے سامنے اپنی صحت پر اترانا. ایسی بہت ساری مثالوں سے مثالیں دی گئی ہیں کہ نہ کریں. لیکن افسوس کہ ہم لوگ آج بڑی تعلیم اور بڑی ڈگریوں کے باوجود بھی ایسی جو بیسک پوائنٹس ہے, کی فیکٹرز ہیں, ان کو سمجھنے سے, پڑھنے سے اور عقل میں بٹھانے سے قاصر ہے. سو آپ نے ایک چیز سمجھ لیجئے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں شک جیسی غلاظت ختم ہو تو بڑا آسان طریقہ ہے. دوست ہے تو اگر کسی کے اوپر شک پیدا ہو گیا, اگر آپ کو کسی پہ ایسا ہو گیا کہ یہ آپ کے ساتھ کوئی چال چل رہا ہے, یا آپ کے نقصان میں کوئی بات کر رہا ہے, یا یہ آپ کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے, تو اس کے ساتھ بیٹھ کے ٹاک کریے. دنیا کے تمام مسائل, دنیا کی تمام جو پرابلمز ہیں, وہ یقین مانیے ٹیبل ٹاک پہ ختم ہوتی ہے. جنگوں سے آج تک کسی کو فائدہ نہیں ہوا, ہوئی ہے تو صرف تباہی. ناراضگیوں سے, جھگڑوں سے ہمیشہ تباہی ہوتی ہے, سولوشن نہیں ملتا. سو ٹیبل ٹاک کریے, کمیونیکیشن سٹرونگ رکھیے, تب آپ کے یہ جو شک کا مسئلہ ہے یہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. میں نے کہا کہ یہ میں بیسک بتا رہا ہوں, ڈیٹیل میں جانے کے لیے آپ کو بہت سارے جو پروسیجرز ہیں وہ فالو کرنے پڑتے ہیں. دوسرا میں مختصراً ایک بتا دیتا ہوں کہ میاں بیوی کا جو شک ہے, دیکھیے شک کئی طرح کا ہوتا ہے. جیسے کہ اکثر لوگوں کو خاندانوں میں یہ بڑا ہوتا ہے کہ یہ پیسے اپنے پچھلوں کو بھیجتی ہوگی, یہ گھر میں سے چیزیں کھانے پینے کی غائب ہو جاتی, یہ اپنے پچھلوں کو بھیجتی ہوگی. یہ بھی ایک قسم کا شک ہوتا ہے. یہ بار بار باہر جاتی ہے, اس کا کسی کے ساتھ چکر ہوگا. اس کا موبائل سائلنٹ ہوتا ہے, اس کے موبائل پہ میسیجز کالز آ رہی ہوتی ہیں, سیکیورٹی بڑی لگی ہوئی ہے, اس کا کسی کے ساتھ چکر ہوگا. اور جب عورت اپنے خاوند کو پراپر ٹائم نہیں دے رہی ہوتی, تب بھی یہ وجہ ہوتی ہے
کہ شک پیدا ہوتا ہے. چھت کے اوپر بہت زیادہ دیر رہنا, بیلکنی میں بے مقصد جانا, یا ایسی حرکات کرنا جن سے حامد منع کرے اور بارہا وہ کرنا. دوسری کڑی آتی ہے مرد کے اوپر. اب چونکہ مرد جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہر وقت باہر ہوتا ہے, بہت سارے مردوں کا عورتوں کے ساتھ کام, جیسے آفس میں ہو گئے اور بہت ساری فیلڈز ہیں جس میں ایک عورتوں کے ساتھ ان کے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, تو اس میں بھی عورت کے اوپر شک کرنا بن سکتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ اس شک کو, یا اس سے پہلے جو میں نے عورت کے بارے میں کہا کہ شک کو سمجھنے کے لیے بہت ساری چیزوں کا ہونا, بہت ساری چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے سر صدیق کی ویڈیو دیکھ لی جی کہ سر نے تو یہ بات کی تھی, اس میں شک ہوتا ہے تو یہ تو لازم ہے, ایسا نہیں. بہت ساری چیزیں یقین مانیے کہ ہوتی ہیں, نظر نہیں آتی, اور بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی اور ہم ان کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہر انسان برا نہیں ہوتا. سو اس لیے سب سے پہلے میں میاں بیوی کو, میں دوستوں کو, میں بھائیوں کو ایڈوائز کروں گا, سب سے پہلا میتھڈ ہے اسٹرانگ کمیونیکیشن بٹوین ٹو پارٹیز. دو لوگوں کے درمیان مضبوط تعلق کا ہونا. اس کے علاوہ شک کو دور کرنے کے لیے کوئی حل نہیں ہے. اور جو شک حقیقی ہے وہ بالکل سچ ہے, اس میں تو کوئی دو راہیں ہے ہی نہیں. ایک ہسبینڈ ہے جو کہ غلطی کر رہا ہے, بیوی روم میں آتی ہے تو وہ موبائل کو لاک کر دیتا ہے, اسکرین کو آف کر دیتا ہے, میسیجز کو یا کال پہ ہے اگر تو بند کر دیتا ہے, اگر کال سننی ہے تو فیملی سے یا بیوی سے موسٹلی دور جا کے سنتا ہے. سم ٹائم تو ہوتا ہے, سمجھ آتی ہے کہ کوئی ایسی آفیشیل کال ہے جو وہ فیملی میں بیٹھ کے نہیں سننا چاہتا, لیکن بارہا اس طرح کرنا یہ بھی شک کے زمرے کو پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, سو اس طرح کی حرکات کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ کو اپنے اندر سچائی اور ایمانداری پیدا کرنی ہے, اور پھر آپ کسی دوسرے سے سچائی اور ایمانداری کی امید بھی رکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ وجوہات مزید بتانا بھی بہتر سمجھتا ہوں. جیسے کہ ہم لوگ جو اسسمنٹ کرتے ہیں یا ایکسپیکٹیشنز جو ہماری ہے, اسسمنٹ اور ایکسپیکٹیشنز جب ہم ریلیشن شپس کے اندر بہت زیادہ انوالو کر لیتے ہیں تو تب بھی شک جیسی جو لعنت ہے یا غلاظت ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اسسمنٹ اور ایکسپیکٹیشنز سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگ سم ٹائم, دیکھیے اس میں غلطی پھر دو, میں بیسیکلی ابھی میاں بیوی کے ٹاپک پہ اس لیے آنا چاہ رہا ہوں, شک سے جو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ میاں بیوی کا ہوتا ہے, اس لیے اس ٹاپک پہ بات کرنا زیادہ ضروری ہے. تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے کہ میاں بیوی میں جب ایکسپیکٹیشنز اور جب اسسمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے, جب بڑھ جاتی ہے, ہر چیز کو غور سے دیکھنے کے لیے, ہر چیز کے اوپر جانچ پڑتال کرنا یا بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہونا, یہ بھی شک کے زمرے میں آتا ہے. کیسے آتا ہے یہ سمجھ لیجئے. مثال کے طور پر شروع میں ایک خاوند اپنی بیوی کو بہت زیادہ پیار کر رہا ہے, فزیکلی, مینٹلی اور فائنینشلی, پیسہ بھی بہترین طریقے سے استعمال کر رہا ہے, لائک شاپنگ بھی کروا رہا ہے, آؤٹنگ کے لیے بھی لے کے جا رہا ہے, اور جو بھی چیز وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کھانے کے لیے, پہننے کے لیے یا استعمال کرنے کے لیے وہ منگوا کے دیتا ہے یا لا کے دیتا ہے. جو میاں بیوی کی جو فزیکل لائف ہے, جو پرسنل لائف ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر بھی وہ بڑا جو جسے کہتے ہیں جوش و خروش کے ساتھ اگر وہ اس کو سر انجام دے رہا ہے اور اس میں پوری طرح سے انوالو ہوتا ہے, تو اس کے بعد کسی بھی وجہ سے, فائنینشلی ویکنس کی وجہ سے, فزیکلی ویکنس کی وجہ سے, یا پھر کسی تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ کی وجہ سے اگر اس میں کمی آتی ہے تو شک آٹومیٹکلی پیدا ہوتا ہے. کہ جب آپ ایک چیز کو ایک حد سے زیادہ بڑھا کے دیتے ہیں اور جب آپ اس میں کمی لے کے آتے ہیں تو کوئی بھی اہل عقل, کوئی بھی اہل سمجھ جس کے اندر دماغ ہے, اس کے ذہن میں فطور لازمی پیدا ہوگا, شک لازمی پیدا ہوگا. تو شک پھر آپ کو برباد کرے گا. لیکن اگر آپ کا کمیونیکیشن سٹرونگ ہوگا, آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ بیٹھ کر اگر اس چیز کو باقاعدہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرو گے کہ بھائی پہلے یہ وجوہات تھیں تو یہ اس کے ریزلٹس تھے, اب یہ پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں, تو یقین مانیے میاں بیوی کے درمیان سٹرونگ کمیونیکیشن دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ مند جو کہہ لیں کہ ڈیل ہے. کیونکہ اگر آپ ایک انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اچھی رہے, اس کی جو وہ بیماریوں سے بچا رہے, سٹریس سے بچا رہے, تو اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کمیونیکیشن سٹرونگ رکھے. اور اگر ایک بیوی چاہتی ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی خوش و خرم گزارے اور اس کو ڈائیورس جیسی غلاظت
کا جو مزہ ہے وہ نہ چکھنا پڑے، یا اس کو جو ہے اپنی زندگی میں کوئی تکلیف پریشانی نہ ہو، تو اس کو بھی چاہیے کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اسٹرانگ کمیونیکیشن رکھے۔ اگر یہ چیزیں، اگر یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں، یہ سمجھ آئی ہوں، تو ضرور بتائیے گا۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو وہ بھی ضرور بتائیے گا۔ کامنٹ ضرور کیا کریں، شیئر ضرور کیا کریں، لائک ضرور کریے، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ضرور کیجئے۔ اور کسی بھی طرح کے جو آپ کے پرسنل میٹرز ہے اس میں اگر آپ کو لگے کہ آپ کو میری رہنمائی کی ضرورت ہے تو میں ہر وقت اویلیبل ہوں، میسج کیجئے، انشاءاللہ تعالی میں آپ سے بات کروں گا اور آپ کے پرابلم کو سالٹ آؤٹ کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔